अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान महमूद औरंगज़ेब प्रोग्राम पढ़ रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत थे जनाब डॉक्टर तौक़ीर गिलानी साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब ये गुज़श्ता दिनों जो ये आपके घर पे पुलिस का छापा और ये सब जो नाअहल इंतज़ामिया ने ये जो कार्रवाई की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये मैं समझता हूँ कि ये कोई गैर इंसानी फ़ेल उन्होंने किया है और इस तरह का कोई जंगल का कानून जैसे होता है ना, इस तरह का उन्होंने बिहेव किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब। देखिए ये जो तहरीक चल रही है अवामी हकूक़ की और ये जो एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसके खिलाफ जो मूवमेंट चल रही है, सारी दुनिया जानती है कि ये एक पीसफुल मूवमेंट है, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और लोगों के इज़हार राय पर जो है वो पाबंदी के लिए जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, उसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे थे। तो उसी ज़िमन में 21 नवंबर को कोटली में एक पुरअमन एहतजाज था जिसको इंतजामिया ने और एजेंसियों ने जानबूझकर पुरतशद्दद बनाने की कोशिश की और पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस और गोलियां चलाई गई, पथराव किया गया, बोतलें फेंकी गई और उन्हें और उनके साथ साथ पूरे कोटली शहर को एक इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में वहाँ पे शहरियों ने जो है वो एहतजाज किया। और उस जो अवामी एहतजाज जो आज़ादी पसंद तंजीमें कर रही थी, उसके साथ साथ पूरा शहर जो है ताजरान और शहर के आम लोग, ख़वातीन और हज़रात भी सड़कों पर निकल आए। तो उसके बाद जो है वो इंतहाई संगीन किस्म की दफ़ात के तहत दहशतगर्दी के मुकदमात और बेशुमार जो है वो गैर इंसानी काले कवानीन के तहत जो है वो दफ़ात लगाकर बहुत सारे लोगों पर, तमाम के तमाम आज़ादी पसंद लीडरान, रहनुमाओं और कारकुनान पर एफआईआर काटी गई और उसमें हमारी ख़वातीन को भी जो है वो शामिल किया गया, जो कि पूरी दुनिया जानती है और वो सारे का सारा चूँकि लाइव चल रहा था कि वो मुसलसल शहीद चौक में पुरअमन तौर पर बैठी रहीं और इनके तशद्दुद का सामना करती रहीं, लेकिन उनको भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। उसके बाद जो है वो लोगों के घरों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उस दिन मेरे घर पर जो है वो ताहिरा तौक़ीर को, जो मेरी मिसेज़ हैं, एफआईआर में वो भी नामज़द हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए दर्जनों जो है पुलिस एहलकार सिविल में वर्दियों में और बंदूकें उठाए हुए, सरेआम बंदूकें उठाए हुए वो दंदना रहे हैं। घर पे छोटे बच्चे थे और मेरा घर जो है जिस बिल्डिंग में है वहाँ पे भी ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे रहते हैं, चूँकि जो मर्द हज़रात हैं वो रोज़गार के सिलसिले में कुछ ज़्यादातर बैरून मुल्क हैं। तो उस पूरी बिल्डिंग में औरतों और बच्चों को जो है वो हरासा किया गया और उन्हें डराया-धमकाया गया और मैं सलाम पेश करता हूँ उन ख़वातीन को और उन बच्चों को जिन्होंने इनका मुकाबला किया, इनकी वीडियोज़ बनाई और इनको वहाँ से वापस करने की कोशिश की। फिर पूरा दिन जो है वो उस पूरे इलाके को और फिर मेरे आबाई घर में भी बार-बार जो है वो पुलिस भेजकर तो एक जो है वो एक खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की गई, जो यकीनन काबिल मज़म्मत है और मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया जो है उसकी पूरी कोशिश रही है कोटली इंतज़ामिया की और ख़ुसूसन खुफिया अदारों की कि वो हालात को ख़राब करें और हालात की ख़राबी का बहाना बनाकर वो मज़ीद ज़ालिमाना इक़दामात करें। तो मेरे ख़्याल में ये जो एक्शन था मकामी इंतज़ामिया का, एक तो ये ज़ाती नोयत का इंतकाम था जो उन्हें मेरे खिलाफ या ताहिरा के खिलाफ जो है वो जदोजहद करने की पादाश में उन्होंने ज़ाती तौर पर जो एजेंसियों ने और अदारों ने वो किया हुआ है और दूसरा उस लीडरशिप को कि जो अवाम को बाहर निकाल कर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही है, उसको हरासा करने की जो है वो एक कोशिश थी जिसे पूरी दुनिया से बागैरत कश्मीरियों ने, मुहिब्ब वतन कश्मीरियों ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उसकी सख्त मज़म्मत की और मैं भी उसकी मज़म्मत करता हूँ। इस तरह के हथकंडों से जो है वो जद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता और ये भी मैं वाज़िया कर दूँ कि ऐसी हरकतों से ना तो हम डरने वाले हैं, ना हमारी ख़वातीन कारकुनान डरने वाली हैं और ना वो पीछे हटने वाले हैं और उन्होंने साबित किया है बार-बार कि वो ऐसे हथकंडों से कभी भी जो है वो खौफ़ज़दा होकर पीछे नहीं हटेंगे।
جی ڈاکٹر صاحب، یہ گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ پرامن مظاہرے ہو رہے ہیں، کوٹلی میں ہو رہے ہیں، باقی تقریباً پورے آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں، تو ایک پتہ بھی نہیں ہلا انتظامیہ کو ایسا کیا خوف ہے کہ وہ گھروں پہ چھاپے مارنے انہوں نے شروع کر دیے، اور کیا ڈر ہے اس کے پیچھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی جو نائل حکمران ہیں، وہ اسپیشلی جو کوٹلی کے جو 3-4 ایم ایل اے ہیں، ان کو ڈر ہے یا یہ ایجنسیوں کا اس کا خوف ہے؟ دیکھیے نا، اس میں اب تو بہت سارے عناصر جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 30 تاریخ کو یعنی کہ کل گزشتہ روز کوٹلی میں دوبارہ سے احتجاج کی کال تھی، اور اس 21 نومبر والے احتجاج سے کئی گنا بڑا احتجاج جو ہے وہ کوٹلی میں ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سارے احتجاجی مظاہرین جن پہ ایف آئی آرز بھی تھیں، جن پہ مقدمات تھے، جن کو مارا گیا یا جن کو ہراساں کیا گیا، وہ سارے کے سارے اس جلوس میں انہوں نے کالج سے جلوس نکالا، پورے بازار کا چکر لگایا اور شہید چوک میں جلسہ کیا۔ کہیں پہ بھی کوئی انتشار نہیں ہوا، کہیں پہ بھی کوئی افراتفری، بالکل کوئی ایک واقعہ، کوئی زور زبردستی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 21 نومبر کو جو ہے اس سے بھی کم مظاہرین تھے، انتہائی پرامن طریقے سے آ رہے تھے، اور وہاں ان پر حملہ کیا گیا۔ تو میں نے مختلف صحافیوں سے بھی جو ہے وہ یہ سوال پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کس کا ڈیزائن تھا، یعنی کون فساد چاہ رہا تھا، کون افراتفری چاہ رہا تھا، آنسو گیس کس کے پاس تھی، لاٹھیاں کس کے پاس تھی، بندوقیں کس کے پاس تھی، ان کا استعمال کس نے کیا، اور کس طرح پورے شہر کو جو ہے وہ ایک تشدد کی فضا میں لپیٹنے کی کوشش کی گئی۔ تو جو ریئل کلپریٹس ہیں، جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا اور جنہوں نے جو ہے وہ اس پورے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو ان کا ایجنڈا سب کے سامنے کھل کر آ گیا، تو ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک لانا چاہیے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایجنسیز اور انتظامیہ اور حکومت میں شامل کچھ وزیر اور حکومت بذات خود جو کٹ پتلی حکومت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تحریکوں کو تشدد کی طرف دھکیلا جائے، لوگوں کو تشدد کی طرف دھکیلا جائے، اور اس تشدد کی آڑ میں عوامی تحریک کو، جذبات کو اور مطالبات کو کچلا جائے، اور جو کچھ حاصلات ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ تو یہ اب چیزیں واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آزادی پسندوں نے اور عوامی تحریک نے گزشتہ 1.5 سال میں بہت بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں، ہڑتالیں ہوئی ہیں، لانگ مارچ ہوئے ہیں۔ کوئی بھی تشدد کا واقعہ، سنگل واقعہ ایسا نہیں ہے جو عوام کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہو۔ دھرنے اکھاڑے گئے، عوام پہ حملے کیے گئے، مقدمات بنائے گئے، قاتلانہ حملے کیے گئے، ہمارے 3 بچوں کو مظفر آباد میں سر عام قتل کر دیا گیا، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا، گولیاں چلائی گئیں۔ اس کے باوجود 1.5 لاکھ آدمی مظفر آباد مارچ میں پہنچا، اور بغیر کوئی ایک سنگل جو ہے وہ کسی چیز کو نقصان پہنچائے، کسی ادارے کو، کسی عمارت کو، کسی اس کو واپس جو ہے وہ اپنے گھروں میں آئے۔ تو جو بھی ڈیزائن ہے تشدد کا، وہ ایڈمنسٹریشن کا ہے، وہ خفیہ اداروں کا ہے۔ ایڈمنسٹریشن بھی خفیہ ادارے ہی ہیں، اور کچھ مقامی جو لالچی اور پیٹ پرست اور سہولت کار طبقہ ہے، ان کے چھوٹے موٹے مقامی مفادات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک برائی کا جو ہے وہ نیکسس ہے، ایک نیٹ ورک ہے برائی کا، جو لوگوں کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی کر رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اوورسیز کشمیری ہیں، ان کی جانب سے بڑا رد عمل آیا ہے، اور اس واقعے کے بعد انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ مذمت کی ہے، اور انہوں نے جو کوٹلی کی انتظامیہ ہے ان کو فی الفور جو اس میں ملوث ہیں ان کو معطل کرنے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کا جو پریشر ہے یہ وہاں کی تحریک کو فائدہ پہنچائے گا؟ جی جی، بہت ضروری ہے۔ میں تو جب وہاں پہ تھا تو وہاں سے بھی بار بار یہ اپیلیں کرتا تھا، میں یہ مجبوراً یہاں پہ پہنچا ہوں تو یہاں سے بھی یہی اپیلیں کر رہا ہوں بار بار۔ اوورسیز جو ہیں they constitute almost half of the population of Pakistan administered کشمیر۔ جتنے لوگ پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں اس وقت موجود ہیں، اتنے ہی یا اس سے کچھ زیادہ بیرون ممالک مقیم ہیں۔ تو through social media, through their conferences, through their seminars, through agitations and protests,
through their contribution to the movement. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک لازم اور ملزوم ہو گیا ہے. اب آزاد کشمیر نامی خطے میں چلنے والی ہر تحریک جو ہے، ہر عوامی تحریک، حقوق کی تحریک اور آزادی کی جو تحریک ہے، اس کی اوورسیز سے پشت پناہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ طاقت کا باعث ہے، اور یہ جو ہے وہ دباؤ کو بڑھاتی ہے، اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو راہ راست پر رکھنے میں اور غیر قانونی قوانین کے استعمال سے جو ہے وہ ان کو باز رکھتی ہے. تو میرے خیال میں ایک تو بہت بڑا اچھا رول جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوورسیز میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اپنے خطے کے حوالے سے، جو وہ کنسرنز شو کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ گراؤنڈ پہ موجود ہیں ان کی مضبوطی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے پہلے سے بڑھ کر اوورسیز کو منظم ہو کر اپنا رول دینا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو عوامی حقوق کی جو تحریک ہے، جو اسپیشلی جو کمیٹی ہے جو اس کو پورے سسٹم کو ہینڈل کرتی ہے، عوامی حقوق کی تحریک کو، ان کا جذبہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور عوام کی ان کو زیادہ حمایت حاصل ہوتی جا رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو کام ہے اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے وہاں پہ آزاد کشمیر میں؟ جی بیسیکلی یہ جتنی بھی تحریک ہے نا جی، عوامی حقوق کی تحریک ہے، یہ عوام ہی چلا رہے ہیں، اور عوام کا رضاکارانہ جو کنٹریبیوشن ہے اس میں وہ بہت بڑا ہے. اور عوام کو یہاں تک لانے کے لیے، ان کو سینسیٹائز کرنے کے لیے، ان کو شعور دینے کے لیے، اور ان کو یہ باتیں سمجھانے کے لیے کہ کیسے ان کا استحصال ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں، آزادی پسند جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک بہت اہم اور بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. نہ صرف گزشتہ 1.5 سال میں قائدانہ کردار ادا کیا، بلکہ اس سے پہلے پورے کے پورا جو ایک 3-4 اشروں پہ پھیلی ہوئی ہے جو جدوجہد ہے، اس میں آزادی پسند قائدین اور کارکنان نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اس قوم کو تیار کرنے میں اور یہاں تک لانے میں 40-50 سال مسلسل جدوجہد، قربانیوں، شہادتوں، جیلوں، مقدمات، اور جو ہے وہ وکٹمائزیشن کی جو صورتحال ہے اس کو برداشت کرنے کے پورا ایک عہد ہے جو گزرا ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام کی جو پرتیں ہیں وہ بڑی منظم اور بڑی جو ہے وہ جارحانہ ہو کر اپنے حقوق سے آگاہ ہو کر باہر نکل رہی ہیں، اور دن بدن زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شعوری طور پر جڑ رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہی جو ہے وہ اصل ایک طاقت ہے جو تبدیلی لا سکتی ہے. عوام کی جمہوری اور پرامن طاقت جو ہے وہ تبدیلی لائے گی، اور جو بھی وہاں پہ نوآبادیاتی سٹرکچر ہے وہ ایکٹ 74 سے لے کے اور تمام جو کالے قوانین ہیں ان سے لے کے تو جو وسائل کی لوٹ مار ہے وہاں تک، اس کو روکنے کے لیے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو یہ اتحاد ہے اور عوام کی جو یہ تحریک ہے یہ بڑا اہم رول پلے کر رہی ہے، اور ہم سب کو اپنی اس تحریک کی حفاظت کرنی ہے، اس سمجھوتے بازوں سے، سہولت کاروں سے، پروپیگنڈا کرنے والوں سے، اور اس تحریک پر جو حکومتی اور ایجنسیوں کی یلغار ہے اس سے ہم سب کو جو ہے بچ کر منظم ہو کر آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک بڑے اہداف جو ہے وہ حاصل کرے گی. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ اس طرح کے جو جتنے بھی اقدامات ہیں جو غیر قانونی ہیں، غیر انسانی ہیں، ان کی مذمت کریں، اور اوورسیز کشمیریوں کا یہ سب سے اہم کردار ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات پر اپنی آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پہ اور باقی جتنے پلیٹ فارمز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد لوگوں میں ایک انرجی آئی ہے، لوگ جو ہے نا اس کو مذمت بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں نے جتنے لوگ جو ڈیفرنٹ پارٹیوں میں ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلیں، اپنے حقوق پہ سمجھوتا کبھی نہیں کریں. اور یہ جو سہولت کار ہیں ان کو بھی بڑا پیغام ہے، چونکہ یہ سہولت کار اپنے مفادات کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، وہ سروائیو کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو ہر حربہ استعمال کرنا ہے، لیکن عوام ان کے سامنے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ وہ ان کا ساتھ دیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب.